मई 2026 में एरीज ज़ोडिकल साइन का एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ, मैप और चार्ट क्या कह रहा है। ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा, साजगार, मुआविन और मददगार है। आपके लिए मई 2026 में खुशकिस्मती के अयाम कौन से हैं? अलावा अज़ीं 12 मई को वीनस औज याफ्ता हो रहा है कौकब मोहब्बत, कौकब सआदत पीक पे जा रहा है। आपके जायचे के दूसरे और सातवें घर का मालिक अपने नुक्ता कमाल पे पहुंचेगा। तो इसके आपकी किस्मत पे, आपकी शख्सियत पे क्या असरात मुरतब होते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। 12 मई एक रूहानी तोहफ़ा आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। एक नक्शे शुआत ज़ुहरा वीनस तलिस्मन आपके लिए बहुत मुबारक है। अलावा यज़ीन लाइफ टाइम रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, रूहानी अमाल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ जो लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। इनको डायरी पर नोट फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज हमल, एरीज ज़ोडिकल साइन, मेषा राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यह आपका ट्रॉपिकल बेस होरोस्कोप है, यानी यूनानी जायचा है। सन साइन के अतबार से या राइजिंग स्टार के अतबार से आप इसे समात फरमाएँ। आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया बाज़ औक़ात 20 मार्च, वरना हतमी तौर पे 21 मार्च से स्टार्ट होता है और 20 अप्रैल तक रहता है। लेकिन अगर आपको सिरे से आपकी तारीख़ पैदाइश ही मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ जो अलिफ, आइन यानी ए से शुरू हो रहा है, या ई से शुरू हो रहा है, या आई से शुरू हो रहा है, इसे मुलाहजा फरमा सकते हैं। अलबत्ता लाम और या के बारे में उलमाए जफ़र का आपस में बड़ा इख्तलाफ मौजूद है। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात, 2 मई पूरा मुकम्मल चाँद स्कॉर्पियो में हो चुका है और इसका असर आइंदा ईद कुर्बान का नया चाँद शुरू होने तक रहेगा। 18 मई को ईद कुर्बान का नया चाँद जब तलू होगा, उसके बाद क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फ़िल वक्त जो 2 मई को हबूत याफ्ता बद्र कामिल आपके जायचे के 8वें घर में वाक़ हुआ है, इसके असरात आपकी शख्सियत पे, आपके इर्द गिर्द के माहौल पे बड़ी शिद्दत के साथ वाक़ हो रहे हैं। अभी तो ये वीडियो 4-5 तारीख़ तक अपलोड हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे 18 मई से पहले पहले होने क्या वाला है। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, आपके ताल्लुकात में फ़रोग़ आ रहा है, मरासिम बेहतर हो रहे हैं। बिलख़सूस चूँकि ये 8वें नाक़िस घर का पूरा मुकम्मल चाँद है, कमर दर अक़रब है, क़र्ज़ से जुड़े मामलात आपके हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कर्ज़ अदा करना चाहते हैं, कर्ज़ की अदायगी में आपको मदद मिलेगी। आप कर्ज़ हासिल करना चाहते हैं, आपका कर्ज़ डूब गया है, उसको हासिल करने में आपको मदद मिलेगी, तो ये अच्छा वक्त है। बातचीत कीजिए, दबाव बढ़ाइए, आप अपना कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। आपके देरीना दुश्मन जो आपके दर पे आज़ार हुए हैं, आपकी जान लेना चाहते हैं, आपके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, उनका वासिले जहन्नम होना तय हो चुका है। आप उनको मरता हुआ देखेंगे। ख़ास तौर पे वो बुड्ढे और वो खड़ूस किस्म के लोग जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी दुश्वारियाँ, रुकावटें खड़ी कर चुके माजी में, आप उनकी मौत की ख़बर सुनेंगे। वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि दुश्मन मरिए खुशी ना करिए, सजना भी टुर जाना। लेकिन ये है कि खुशी तो आप मत करें, लेकिन देखेंगे कि ये चाँद आपके दुश्मनों पे बड़ा भारी पड़ेगा। खौफ, ख़तरात, डर और हादिसात का आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपका जो डर है वो ख़त्म हो रहा है, खौफ का ख़ात्मा हो रहा है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ रही है। आपकी वो ताकत, वो क़ुव्वत जो आपको
मुश्किलात से निपटने की और लड़ाइयों झगड़ों में कायम दायम रहने की हिम्मत देती है, वो हिम्मत आपको मिल रही है। एक रेमेडी आपने करनी है। ईद कुर्बान का नया चांद चढ़ने से पहले पहले आपने किसी यतीम बच्चे को दूध सदका करना है, अतिया करना है। आप डिब्बे वाला दूध हो या खुला दूध हो, 1 या 3 डिब्बे किसी यतीम बच्चे को, किसी गरीब बच्चे को अतिया कर दें। तो इसके जो नाकिस असरात आप पे वारिद होने वाले हैं, इनसे आप बच जाएंगे। याद रखिएगा, कमर दर अकरब नाकिस होता है, जायचे का 8वां घर भी मनहूस होता है। ये जुड़ा है आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी विरासत के मामलात के साथ। तो यहाँ भी अगर कोई परेशानियाँ हैं, देरीना मसाइल हैं, उनका भी आप हल होता हुआ देखेंगे। 5 मई मार्स स्क्वायर करेगा जुपिटर के साथ। ये आपके लिए टेंशन पैदा करने का दिन है। फिनेंशियली उमूर में आपको कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। 5 मई को आपने कोई बड़ा फ़ैसला नहीं करना, लेन देन, ख़रीदो फ़रोख्त, तिजारत, बिज़नेस, मालियाती मंसूबा नहीं बनाना, और ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। 12 मई का दिन आपके लिए बड़ा अहम दिन है। वेनिस पीक पे होगा, जिसे शकरा उच्चा गिरहा कहते हैं। वेनिस का पीक पे जाना, औज ज़ोहरा, ये आपको फ़ायदा दे रहा है। चूँकि 3 मार्च को जो शर्फ़ ज़ोहरा हुआ था, ये बेकार हो गया था गिरहन की वजह से। लेकिन अब इस साल 2026 में ये वाहिद औज ज़ोहरा है, 12 मई को जो वाक़ हो रहा है, ये आपको बेहद नफ़ा दे रहा है, और इसका असर पूरा 1 महीना आप अपनी शख्सियत में नमूदार होता हुआ देखेंगे। देखिए, ज़ोहरा आपके जायचे के तीसरे घर में औज याफ्ता हो रहा है, जायचे के दूसरे और 7वें घर का मालिक है, तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। माली परेशानियां आपकी ख़त्म होने वाली हैं। जो माली मसाइल हैं आपके, वो ख़त्म होने वाले हैं। आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, ये मसाइल आप हल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इनकम के हवाला से, आमदनी के हवाला से, रिज़्क के हवाला से माली मसाइल का ख़ात्मा करने में आपको मदद मिल रही है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई मुनज्जिम सितारा शनास आपको ये बताता है कि माली तौर पे आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, या ये महीना आपको सपोर्ट करेगा, तो आपके कैसे से डॉलर बरामद नहीं होंगे, या तकिए के नीचे से दिरहम व दिनार नहीं निकलेंगे। आपकी जहानत, आपकी अक्लमंदी, आपका काम, आपकी मेहनत आपको इसका बदला देगी। तो वक्त आपके लिए अच्छा है, फ़ैसले आपने करने हैं। वक्त आपकी भरपूर मदद कर रहा है। फिर आपके मरासिम अच्छे हो रहे हैं। जो मरासिम ख़राब हो चुके हैं, वो नफ़ा मंद सूद मंद मरासिम जिनकी वजह से आपको फ़ायदा होता आया है, वो लोग जो आपको नफ़ा देते हैं, उनके साथ अगर ताल्लुकात ख़राब हैं, तो ये पूरा महीना, ख़ास तौर पे 12 मई से लेके यकम मुहर्रम शुरू होने तक का टाइम है आपके पास। मरासिम की बहाली में आपको मदद मिलेगी, आपके रवाबित में इजाफ़ा होगा। ज़ोहरा आपके जायचे के दूसरे हाउस ऑफ इनकम का, रुपए पैसे बिज़नेस मालियात का मालिक है। 7वें आपके शराकती उमूर, रिलेशनशिप, आपके ताल्लुकात, आपकी शादी, मंगनी, अज़वाजी ज़िंदगी, ये सारे मामलात ज़ोहरा के ज़ेर असर हैं। इस वीडियो में मैंने आखिर में जाके, उतना तवील दौरानिया का वीडियो है, आपको ये भी बताया है कि ज़ोहरा अगर आपके लिए बेनिफिक है, तो आपकी ज़िंदगी पे ये क्या असरात मुरतब करता है, आपकी शख्सियत में इसका क्या असर है, आपका मिजाज कैसा है, आपकी शख्सियत कैसी है। और अगर ज़ोहरा आपके पैदाइशी जायचा में बेनिफिक नहीं है, बल्कि मेलिफिक है, आपको नुकसान दे रहा है, तो उसके मनफी असरात क्या होंगे, और उनकी लाइफ टाइम रेमेडी मैंने आपको बताई। और 12 मई एक रूहानी तोहफ़ा, पीक के टाइम पे आप ये नक्श लिख सकते हैं या प्रिंट आउट करवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका सारा तरीक़ाकार मैंने आगे जाके आपको बता दिया है। 14 मई सन कंजैक्ट करेगा मरकरी के साथ आपके जायचा के दूसरे घर में। ये आपके लिए बड़ा ख़ास वक्त है, इम्पोर्टेंट टाइम है रुपए पैसे को दुगना करने में। मरकरी, अगर आप पिछले महीने मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो मैंने बताया था ग्रीन लाइट की तरह ये सिग्नल खोल रहा है, इशारे खोल रहा है, बंदिशें रुकावटें दूर कर रहा है। वो मेगा जो स्टेलियम था, 7 फैक्टर प्लानिटरी अलाइनमेंट, जो आपके जायचे के पहले घर में था, उन सब को बारी बारी ये आपके हक में करके आया है मरकरी। अतारद बुध, जो अकल, जहानत, दानाई, विजडम, सोच समझ का प्लानिट है, ये आपके जायचा के दूसरे घर में नमूदार हो रहा है। आमदनी के घर में ज़ोहरा यहाँ पे 12 मई को अपना काम कर चुका होगा।
तो आमदनी का, रुपए पैसे का, मालियात का जो आपका घर है आपके पैदाइशी जायचा में, वो बड़ा ताकतवर हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी पैदा हो चुकी है। तो आप मालियाती फ़ैसले करेंगे, आपको आइडियाज़ मिलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का वक्त है, ये मनसूबाबंदी करने का वक्त है, ये अपने बिज़नेस को फ़रोग़ देने का वक्त है, ये अपने कारोबार को वुसअत देने का वक्त है, इसे बढ़ाने का वक्त है। मैं हमेशा इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी बयान करता हूँ। आप गूगल कर लें इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। आप सैयारों सितारों के मातहत ना रहें। मैं हमेशा शुरू से ये कहता चला आया हूँ कि सैयारे सितारे आपके साथ क्या कर रहे हैं, मैं ये नहीं बता रहा। मैं ये बताता हूँ कि ये एक वक्त और वक्त की क़ुव्वत और तासीर पैदा हो रही है। इस वक्त में आपने क्या करना है और इस वक्त की क़ुव्वत को आप अपने हक़ में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मई का महीना आपके लिए माली तौर पे बड़ी खुशखबरियाँ लेके आ रहा है। अज़वाजी तौर पे रिलेशनशिप के हवाला से ये आपके लिए बड़ा सूदमंद महीना है। तो कोई बिज़नेस करें, कोई काम करें, कोई तिजारत करें, अपने काम को फ़रोग़ दें, नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। 19 मई एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके ज़ायचे में। मार्स आपका अपना रोलर प्लैनेट आइंदा 6 हफ्ते के लिए 28 जून तक आपके ज़ायचा के दूसरे घर में हाउस ऑफ इनकम में वारिद हो रहा है। तो आपका रोलर प्लैनेट आपके दूसरे घर को और ज़्यादा एनर्जी दे रहा है और बता रहा है कि अपने पैसे को संभालना कैसे है, पैसा कमाना कैसे है और आइंदा हफ्तों में मादी मुनाफ़े किस तरह हासिल करने हैं और अपने रुपए पैसे की हिफाजत और बचत और कनात और किफ़ायत ये सब कैसे करनी है। लेकिन अगर आपके पैदाइशी ज़ायचा में आपका रोलर प्लैनेट मार्स वीक है या मेलिफिक है, तो आप रुपया पैसा उजाड़ने पे, उड़ाने पे, सर्फ करने पे, इसराफ़ करने पे, फ़ुज़ूल ख़र्ची करने पे तुल जाएंगे। चूँकि ज़ायचे के दूसरे घर में मार्स आके अगर दुश्मन है आपका रोलर प्लैनेट, अपना ही आपके मुखालिफ है, तो फिर ये पैसा निकाल देगा, आपकी जेबें खाली करवा देगा, बैंक बैलेंस आपका खाली करवा देगा। ये अब आपके पैदाइशी ज़ायचे पे डिपेंड करता है। मैं जनरल हॉरोस्कोप पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ आपका पर्सनल चार्ट लेके नहीं बैठा हुआ। 26 मई का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। मार्स स्क्वायर करेगा प्लूटो के साथ, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिला वजह का तनाज़ा जन्म ले सकता है, बिला वजह की मखासिमत दुश्मनी पैदा हो सकती है। तो जो आपकी बैटल्स हैं, जंगें हैं, इन पे आप कंट्रोल करें, बंद बांधें, वॉरियर मत बनें। अपनी ज़बान पे, अपने हाथों पे कंट्रोल रखें। किसी को ताना ना दें, किसी की ग़ैबत ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी को उकसाएं मत, किसी को गाली गलौच मत दें। तो 26 मई का दिन आपने कूल रहना है, वरना कोई ऐसा स्यापा आपके गले पड़ेगा कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। 31 मई एक 6 महीने का मून सर्कल स्टार्ट हो रहा है। एक नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है आपके लिए 31 मई से। फुल मून इन सैजिटेरियस, जो ईद कुर्बान का ज़िलहज्जा का पूरा मुकम्मल चांद है, ये आपके ज़ायचा के 9वें घर में तलू होगा। आप अपने अखराजात पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। क्लैरिटी आ जाएगी। जो धुंध है आपके सामने, पेचीदगी है, जो आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे, वो फ़ैसला करने में आपको मदद मिलेगी। याद रखिएगा, इस बद्र कामिल के बाद आइंदा पूरे 6 महीने आपके पास टाइम है, जमादियुल अव्वल तक, यानी मिड अक्टूबर तक। आप इस्तिखारा करते हैं, आप वजीफ़ा पढ़ते हैं, आप अस्माए इलाहिया से मदद लेते हैं, रक़िया शरिया करते हैं, रूहानी इलाज मुआलजा करते हैं, ख़ुद को दम करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इलावा यज़ीं आपकी रूहानियत में इजाफ़ा होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपकी जो फ़िलोसफ़िकल ग्रोथ है, आपका नज़रिया, आपका अक़ीदा, आपकी सोच, फ़हम व फ़िरासत, उसमें बड़ा इजाफ़ा होगा। ट्रैवल प्लानिंग करने के लिए ये बड़ा अच्छा वक्त है। बैरून मुल्क जाना, वहाँ मुस्तकिल क़याम पज़ीर होने के लिए ये 6 महीने का पूरा सीज़न आपकी मदद कर रहा है। इस्तिखारे करें, आपको मदद मिलेगी और आपकी ज़ात में एक तवाज़ुन पैदा होगा। अगर आपके कोई देरीना मुक़द्दमात लटके हुए हैं,
وہ فیصلے آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ 6 مہینے تک آپ کو ذائچے کے 9ویں گھر میں بڑی زبردست کمک اور مدد فراہم ہو رہی ہے۔ اس وقت کی تاثیر سے آپ نے ضرور استفادہ کرنا ہے۔ آگے ویڈیو میں ایک اہم پیغام بھی ہے اپنے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ زہرہ کیا اثرات مرتب کر رہا ہے، اور جو نقش ہے یہ 12 مئی سے متعلق اوج زہرہ سے متعلق ہے۔ تو آگے بڑھیے ویڈیو کی جانب۔ وینس کے حوالہ سے میں اہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہر کوکب آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے اچھا یا برا اثر پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کوکب، جیسا کہ اب میں وینس کی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے بینیفک ہے، یعنی یہ اوج میں تھا، شرف میں تھا، آپ کے فرسٹ ڈیکن کے ساتھ، مون سائن کے ساتھ، سن سائن کے ساتھ، یا رائزنگ سٹار کے ساتھ سیکسٹائل بنا رہا تھا یا ٹرائن بنا رہا تھا، تو آپ خوبصورت ہوں گے۔ اگر آپ خوبصورت ہیں، اگر آپ کے چہرے پہ کشش ہے، تو اس کا صاف معنی ہے کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں زہرہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے۔ اگر آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزوئیں پوری ہونے لگ جاتی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں، اور آپ کے افراد خانہ اور آپ کے دوست احباب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے لکی ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے، جس چیز کی آپ تمنا یا خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زہرہ طاقتور ہے۔ اگر آپ خوش رہتے ہیں اور پریشانیوں میں بھی آپ کھل کھلا کے ہنستے ہیں، آپ زندہ دل ہیں، اور یہ شعر آپ پہ ثابت ہوتا ہے کہ ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتے، میں کیا کروں، مجھے عادت ہے مسکرانے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ جو ہر پریشانی میں، رنج میں، مصیبت میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کھل کھلا کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، ان کے چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ جو ہے موجود ہوتی ہے، اور تصورات کی دنیا میں گم رہتے ہیں، اور آپ کے اندر جو ایک جنسی کشش ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو فنون لطیفہ میں بڑی رغبت ہے، آرٹ سے، شاعری سے، موسیقی سے، مصوری سے، ٹھیک ہے۔ اگر ان چیزوں کی جانب آپ کی بڑی رغبت ہے، اور خاص طور پہ موسیقی، اس سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے، اور آپ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، اور تہذیب، تمدن، ثقافت کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، اور فیشن بھی کرتے ہیں، اور ہر نئی چیز کی جانب لپکتے بھی ہیں، ٹچ بھی لیتے ہیں، اور یہ آپ کے اندر خواہش ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں، خوشحال ہو جاؤں، مالا مال ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں۔ آپ کسی کے قریب جاتے ہیں تو اس پہ مر مٹتے ہیں، خود اعتمادی آپ کی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ خاتون ہیں تو گلیمرس ہیں، اور چھیڑ چھاڑ کرتے بھی ہیں، فلرٹ بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ میری شادی جو ہے وہ پسند کی ہو، لو میرج ہو، اور حلقہ احباب آپ کا بہت وسیع ہے۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کا وینس آپ کے لیے بینیفک ہے۔ جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا، جتنا زیادہ اس کی طاقت ہوگی ڈگنیٹیز میں، اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر فرض کریں آپ کے پیدائشی ذائچہ میں وینس وبال میں ہے، حبوط میں ہے، حزیز کی حالت میں ہے، یا آپ کے رائزنگ سٹار آپ کے لگنا کے ساتھ، یا آپ کے سن سائن یا مون سائن کے ساتھ یہ سکوائر بنا رہا ہے، یا اپوزیشن قائم کر رہا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ وعدہ وفا نہیں کر پائیں گے۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ بے ایمان ہے، یہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ آپ خیانت کریں گے، آپ کے اندر حسد کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا، آپ آرزوئیں کریں گے، آہیں بھریں گے، حسرتیں آپ کی رہ جائیں گی، مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، آپ کی مراد پوری نہیں ہوگی۔ آپ ہر وقت اداس رہیں گے، آپ ضدی ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، انتہا درجہ کے خود غرض ہو جائیں گے، اور کسی کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوگی، رفاقت نہیں ہوگی، زیادہ دیر آپ کسی کے ساتھ دوستی قائم نہیں رکھ سکیں گے، دشمنیاں آپ کی بہت زیادہ ہوں گی، اور آپ کو بھی دھوکہ دینا بڑا پسند ہوگا، آپ لوگوں کا دل توڑیں گے، خود آپ کا بھی دل بار بار ٹوٹے گا۔ چونکہ وینس سٹار آف لو ہے، پلانٹ آف رومانس ہے، محبت کا کوکب ہے، تو آپ خود بھی محبت میں چوٹ کھائیں گے، اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ اور وہ لوگ جو
ایسی حالت میں پیدا ہوں کہ ان کا وینس ان کے لیے میلیفک ہو، تو ایسے لوگ بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، جوئے میں، لاٹری میں اپنا روپیہ پیسہ برباد کرتے ہیں، شارٹ کٹ طریقے سوچتے ہیں روپیہ پیسہ کمانے کے، اور اس میں اپنا لٹ پٹ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اور عاشق مزاج اور زانی لوگ ہوتے ہیں، بد کردار، شرابی اور منشیات اور جوا کے عادی اور فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور غیر حقیقت پسند، اور دماغ ان کا بڑا محدود طریقے پہ، محدود پیمانے پہ سوچتا ہے، زیادہ لمبی سوچ بچار کرنے والے نہیں ہوتے، رابطے ان کے خراب ہو جاتے ہیں، اور بڑے بے شرم ہوتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ منحوس ہوتے ہیں، اور بڑے سطحی قسم کے گھٹیا پست ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں اگلے دن ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا، وہ ایک جو صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، وہ مائک لے کے ایک بندے کے سامنے گیا، اور اس نے مائک آگے کر کے پوچھا، آپ کا اسم گرامی؟ اس نے آگے سے کہا، گرامی؟ وہ گرامی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس ٹائپ کے لوگ، اس ٹائپ کے لوگ۔ تو چنگیز خان کے ذائچے میں نے دیکھا تھا، اس کا جو وینس ہے وہ بالکل مردہ تھا، ڈل تھا، صفر تھا۔ تو اندازہ کر لیں، جب چائنا میں چنگیز خان گیا تو اس کے سامنے جب کتاب آئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کتاب ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا اس پہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کو نہ لکھنے کا پتہ تھا، نہ پڑھنے کا پتہ تھا۔ یہ چنگیز خان جنگلی، ٹھیک ہے، وحشی، بربر، تاتاری۔ تو اس زمانے میں وینس ویک صفر پہ تو یہ حالت تھی، تو اب بھی جو اجڑ، گنوار، بدتمیز لوگ ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ ٹائم ہے آپ کے پاس، اگر اس کے ناقص، میلیفک، منفی اثرات ہیں آپ پر، تو آپ اس کا حل کریں۔ یہ فری آف کاسٹ آپ کو ریمیڈیز تجویز کر رہا ہوں، اور یہ کوئی ویڈک سسٹم یا سائیڈریل سسٹم یا لال کتاب کا یہ کوئی ریمیڈی سسٹم نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ ہوں۔ میں ہمیشہ ویسٹرن ٹراپیکل سسٹم پہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، دا نیو ایج اسپریچول موومنٹ، عہد نوین کا علم نجوم۔ تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے، اور آپ کے چہرے پہ کشش پیدا ہو، اور آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو، اور آپ کی مرادیں پوری ہوں، اور آپ کا حلقہ احباب وسیع ہو، تو پھر آپ کو سینڈل ووڈ، جسے ہمارے پاک و ہند بر صغیر میں چندن کہتے ہیں، یہ ہرب شاپ سے، پنسار سے آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ تو چندن کا یہ مسواک کی لکڑی کی طرح لکڑی ہوتی ہے چندن، سینڈل ووڈ، اس کی اگربتی بھی مل جاتی ہے، اس کے ٹکڑے بھی آپ کو مل جاتے ہیں، اس کی جڑ بھی مل جاتی ہے، پنسار سے، ہرب شاپ سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایسینشل آئل بھی مل جاتا ہے، اس کا جو آئل ہے، تیل ہے، وہ بھی مل جاتا ہے، اس کا عطر بھی مل جاتا ہے۔ تو جو چیز آپ کو بآسانی ملے، نیچرل لکڑی اگر آپ کو مل جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو سینڈل ووڈ، اس کے ہزاروں فوائد ہیں، اور اسٹرالوجیکل ریمیڈیز میں اس کا بہت بڑا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو سینڈل ووڈ آپ نے حاصل کرنا ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا اس کا برادہ بنا کے، اس کا جمعے والے دن آپ نے بخور لینا ہے انگاروں پہ پھینک کے۔ سندل کا برادہ بھی مل جاتا ہے، بڑا خوشبودار ہوتا ہے، وہ چھلکے ہوتے ہیں، جیسے آپ پینسل کو شارپنر میں ڈال کے گھڑتے ہیں تو اس وقت اس کے جو چھلکے نکلتے ہیں، اس طرح کا سرخ رنگ کا چھلکے نما برادہ سندل بھی ملتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کو بخور برنر پہ یا انگارے پہ، کوئلے پہ آپ ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا، اور اس کا بڑا خوشبودار دھواں برآمد ہوگا۔ تو جمعے والے دن آپ نے اس کا دھواں لینا ہے، بہت بہتری آئے گی، ٹھیک ہے۔ محبت کے معاملات میں دل کی خوشی، فرحت اور مقاصد کی کامیابی، اور چہرے پہ کشش اور حلقہ احباب کو بڑھانے کے لیے، اگر خاص طور پہ آپ اپنا لائف سٹائل درست کرنا چاہتے ہیں، محبت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی موسم گلاب چل رہا ہے، آپ گلاب کی کلمیں لگائیں، گلاب کے پودے لگائیں، گلاب کو نرسری میں اگائیں، یا اگر ممکن ہو سکے تو گلاب کو زمین میں لگا دیں، ورنہ اس کا پودا لگا دیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو روز واٹر ارکے گلاب آپ کو استعمال کرنا چاہیے، اور گلاب کے پھول اپنے گھر میں رکھنے چاہیے، ورنہ کم از کم گلاب کی پتیاں یا گلاب کا عطر آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ عطر گلاب ہے وہ اپنے سینے پہ لگانا چاہیے، عطر آپ کے سینے پہ لگے گا تو اس کا آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ مالی پریشانیوں کو شکار ہیں،
دکان پہ یا دفتر میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، افسران بالا کا تعاون ملے، باس آپ پہ مہربان ہو، یا گاہک بڑھ جائیں، کلائنٹس کی کثرت ہو، یعنی آپ کا کاروبار پھلے پھولے، تو پھر آپ کو جیزمین یعنی یاسمین جس کو چنبیلی کہتے ہیں اس کا عطر استعمال کرنا چاہیے، اس کا آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا۔ جیزمین اسینشل آئل بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ڈیفیوزر میں، اس کے چند قطرے ڈال کے اس کی اروما تھراپی کریں۔ آپ چند ڈراپس جیزمین اسینشل آئل کے پانی کے ٹپ یا بالٹی میں ڈال کے اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے شیمپو میں چند قطرے جیزمین اسینشل آئل کے ڈال کے شیمپو ہلا کے سر پہ کرنا شروع کر دیں۔ اپنی نبضوں پہ جیزمین لگائیں، اپنے سینے پہ لگائیں جیزمین اسینشل آئل، تو آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور جو وینس کی نیگیٹیوٹی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے اتنا لمبا چوڑا تفصیلی ہوروسکوپ آپ کی خدمت میں لوڈ شیڈنگ کے دوران پیش کر دیا ہے، اور ایک روحانی تحفہ حسب معمول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ استاذ مکرم عبدالفتاح سید طوخی سوڈانی، نقش شعاعات زہرہ، زہرہ کے چمکنے دمکنے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں زائچے کے پہلے گھر میں موجود ہونے کا نقش، یہ ایک عظیم روحانی تحفہ ہے شیوخ مغرب کا، جنہیں طوخی سوڈانی نے ان کے اقتباسات سے اور نوادرات مخطوطات سے حاصل کیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے گرین کلر میں، سبز کلر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو ہارڈ لیمینیشن کروا کے اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے دراز میں رکھ سکتے ہیں، اپنے الماری میں رکھ سکتے ہیں، اپنے کمرے میں آویزاں کر سکتے ہیں۔ اگر کمرے میں آویزاں کریں تو ویسٹرن سائڈ پہ، مغرب والی سائڈ پہ آپ نے اس کو مغربی دیوار پہ لگانا ہے۔ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وینس کے تمام مفید اثرات آپ کو ملیں گے، خوشیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی۔ آپ چاہیں تو اس نقش کی بیک سائڈ پہ اپنا نام، اگر آپ مرد ہیں تو بن لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں، اور اگر آپ خاتون ہیں تو بنت لکھنے کے بعد اپنی ماں کا نام لکھیں، اور نیچے اپنے مقاصد لکھ دیں کہ میرا یہ مقصد حل ہو جائے، مختصر اور جامع الفاظ میں۔ آپ اسے فولڈ کر کے گلاب کی 6 پتیاں اس کے ساتھ رکھ کے اس کو فولڈ کر کے چاندی یا تانبے کے تعویذ میں مڑوا کے گلے میں پہن لیں، بہت فائدہ ہوگا، انتہا درجے کا فائدہ ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑا راز بتا دیا، یقین کریں اس طرح کے تعویذات جو ہیں عامل حضرات بتاتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ سودا بے بہا سودا پڑا ہوا ہے۔ میں ساری زندگی بتاتا جاؤں تو وہ ختم نہیں ہوگا، اس کا 0.1% بھی میں نہیں بتا پاؤں گا، تو بتا رہا ہوں کھل کھلا کے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہونے والا۔ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جائز مقصد کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جوا حرام ہے، اور یہ پرچی اور لاٹری اور اس قسم کی واہیات چیزیں جو غیر شرعی، غیر اسلامی اور حرام کا مال ہے، یہ آپ نے اس کے پیچھے مقصد نہیں لکھنا، اور خبردار کوئی ناجائز کام نہیں کرنا۔ اس نقش کے خدام ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کا اصال ثواب جمیع انبیاء و مرسلین کی خدمت میں ہدیہ کر کے، خاص طور پہ عبدالفتاح طوخی سوڈانی کی روح کو اس کا ثواب کر کے، میری طرف سے آپ کو اجازت عام ہے، تو آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ کروانا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ اس کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں، حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے۔ آپ اس پہ عطر حنا لگا دیں گے، اس کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا نقش کی، یہ گولی کی طرح چلے گا۔ یہ طاقت، تسخیر، محبوب کو مسخر کرنے کے لیے، دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے یہ بہت زبردست نقش ہے، ٹھیک ہے؟ تسخیر کے لیے، مقبول خلائق ہونے کے لیے، دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے، محبت میں کامیابی کے لیے، میاں بیوی میں صلح کے لیے، یہ بڑا طاقتور تعویذ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ اپنے مد نظر رکھیں۔ اس تعویذ سے میری بیسیوں کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کہ میں نے کس کس کو دیا اور کیا کیا ہوا، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کو پلاسکٹ کور کرواتے ہیں، 6 گلاب کی پتیاں بھی اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر لیں، کیا بات ہے، بہت یہ فائدہ مند رہے گا۔ جس بیوی کا شوہر اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی جانب مائل نہیں ہے، وہ زوجہ جو ہے اپنے شوہر کو راہ راست پہ لانے کے لیے لکھے کہ
میری محبت میرے شوہر کے دل میں پیدا ہو جائے، یا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا کہنا مانے، توجہ کرے، تو شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے پاس رکھے، جیسے آپ کا جی چاہے آپ اس کو استعمال کریں۔ کومنٹس میں مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور آخر میں اس نقش کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وقت گزر چکا ہے، تو بھی جب بھی موقع آئے اس تعویذ کو آپ محفوظ رکھ لیں۔ وینس ایگزالٹ کرتا ہے یا وینس اوج میں آتا ہے، تو اس کے ایگزالٹڈ ٹائم میں آپ اس تعویذ کا جو عمل ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو وینس کا جو یہ شرف گزرا 2026 میں، یہ تو گرہن کی وجہ سے بیکار ہو گیا 3 مارچ کو، لیکن اب جو اس کا اوج آ رہا ہے، اس کے اوج میں آپ یہ نقش بڑے اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں۔ میری خدمات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ زہرہ کی اور بھی بہت سی الواح ہیں، طلاسم ہیں، تعویذات ہیں، نقوش ہیں، اوفاق ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک علم روحانیات میں، علم نورانی میں تعویذات اور عملیات موجود ہیں۔ آخر میں ایک ضروری پیغام آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 12 کے 12 برجوں سے تعلق رکھنے والے میرے سبسکرائبرز، ویور اور بالخصوص حاجت مند سائلین، متوسلین، معتقدین اور فیض یافتگان، اور وہ لوگ جو طلبگار ہیں میری روحانی خدمات کو حاصل کرنے کے، آپ تمام خواتین و حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو مصروفیات ہیں وہ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہیں کہ جب آپ لوگ پرسنل ریڈنگ کرواتے ہیں، اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنواتے ہیں، تو میں اس میں کھو جاتا ہوں۔ میری ڈائری فل ہے، میرے پاس تقریباً 6 مہینے تک کا جو ذائچوں کا شیڈول ہے اور جو اپائنٹمنٹ ہے، بکنگ ہے، وہ موجود ہے۔ میں بمشکل ایک ہفتے میں 2 یا 3 برتھ چارٹ بناتا ہوں۔ میں ان نجومیوں، جوتشیوں اور اسٹرالوجرز کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے اور وہ اے آئی یا کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے ذریعے بس وہ ذائچے بنا کے اور کاپی پیسٹ کر کے اور انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اور وہ بھیج دیتے ہیں۔ نہ ان کو خود پتہ کہ ذائچے میں کیا ہے، نہ وہ جو آیا بس وہ نقل در نقل، مکی بر مکی وہ ذائچہ بنا کے ایک دن میں 20 ذائچے بنا کے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ میرا وہ کام نہیں ہے۔ میں جب آپ کا ذائچہ بناتا ہوں بڑا لمبا چوڑا کیسے بناتا ہوں، میرا ذائچہ کس قدر تفصیلی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، کومنٹس میں بھی لنک دیا ہے، یہ میرا ذائچہ کیسے ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ایک ویڈیو ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس میں نے سارا سمجھایا کہ میں اپنے ذائچے میں کیا کچھ بتاتا ہوں۔ جو برتھ چارٹ بناتا ہوں اس میں کتنی تفصیل کے ساتھ آپ کا ماضی، آپ کا موجودہ، آپ کا مستقبل، پھر تمام کواکب کی ڈگنیٹیز جو سافٹ ویئر نہیں بتاتا، اس کو میں برآمد کرتا ہوں۔ جو البیرونی کا طریقہ ہے، ولیم لیلی کا طریقہ ہے کہ کون سا کوکب جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے، میلیفک ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ سارے عوارض، اور پھر اس کے مطابق ریمیڈیز پوری لائف ٹائم کی، اور ذائچے کے 12 گھروں کا احوال، اور پھر جو تاجک اسٹرولوجیکل سسٹم میں جو ادوار اکبر ہیں، ادوار اصغر ہیں، کون کون سا دور آپ کی زندگی میں کس کوکب کا گزرا ہے، جیم سٹون رپورٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں ایک بہت بڑی مصیبت درپیش ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں، اور باہر جانے کے لیے وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں، ان کا ویزا نہیں لگ رہا۔ اب وہ صاحب رابطہ کرتے ہیں اور اپنا ذائچہ بنواتے ہیں۔ وہ ذائچہ کی فیس بھرتے ہیں، 2 مہینے انتظار کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد ان کو ذائچہ دیا جاتا ہے، ان کا پوری زندگی کا خلاصہ، اتنا لمبا چوڑا کام کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ ریمیڈیز شروع کرتے ہیں۔ اب جو اسٹرولوجیکل ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں، اسٹرولوجیکل ریمیڈیز فوری طور پہ اثر نہیں کرتی۔ ظاہر ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے جو ناقص یوگ ہیں، داغ ہیں، اور جو ایسی اسپیکٹس ہیں جو آپ کے لیے میلیفک ہیں یا کواکب میلیفک ہیں، جو آپ کی زندگی میں مسائل آ گئے ہیں، سر درشن چکر یعنی جو سائیڈیریل سسٹم ہے یا نریانہ سسٹم ہے، وہ سارے میں مکس کر کے سر درشن چکر بناتا ہوں۔ تو اس میں جو ریمیڈیز آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، وہ اگلا بندہ کرتا ہے، اس میں بتدریج آہستہ آہستہ افاقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ آسٹرو ریمیڈیز کرتے ہیں تو وہ فوری اثر نہیں کرتی، چونکہ وہ لائف ٹائم آپ کی زندگی میں جو آپ کا اسکائی میپ ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں، اس میں کواکب کی پوزیشن، سعادت کو حاصل کرنا ہے، نحوست سے بچنا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ دیر پا چیزیں ہیں۔
اور یہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے والے کام ہیں۔ اب وہ بندہ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد رابطہ کرتا ہے کہ حضرت صاحب میرا کام نہیں ہوا۔ اچھا جی کیا کام تھا آپ کا؟ جی میں باہر جانا چاہتا تھا، میں نے ویزا اپلائی کیا، میرا کام نہیں ہوا، اور میں ذائچے میں جو اس سے اماؤنٹ لی اور اس کو 2-3 مہینے انتظار کروایا، اب میں اس کے ذائچے میں جو 12 گھر ہیں ایک ایک گھر پہ فوکس کیے جا رہا ہوں۔ آپ کی صحت کیسی رہے گی، آپ کی اولاد، آپ کی شادی، آپ کی محبت، آپ کی قسمت، آپ کی ملازمت، آپ کی نوکری، آپ کے والدین، آپ کی مخالفت، آپ کے مقدمے، آپ کے خفیہ دشمن۔ اوف، اتنا میں لمبے چوڑے چکر میں پڑا ہوا، وہ بندہ باہر جانا چاہتا ہے، وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ایک کام کرتے، آپ مجھے یہ بجائے ذائچہ بنوانے کے آپ گزارش کرتے کہ حضرت صاحب، علامہ صاحب، میں باہر جانا چاہتا ہوں، مجھے روحانی رہنمائی دیجئے، میں باہر کس طرح جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو عمل بتاتا، صدقہ بتاتا، پڑھائی بتاتا، اور کوئی وفق، کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی لا، کوئی ایسا روحانی مددگار عمل آپ کی خدمت پہ پیش کرتا جس سے آپ کا کام ہو جاتا، اور ایسا ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے۔ تو آپ اتنے لمبے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ تو اگر آپ فوری طور پہ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی فوری مقصد ہے، تو بجائے ذائچے کے چکر میں پڑنے کے بجائے آپ فی الفور اپنا مقصد بتائیں تاکہ میرا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہو۔ اب میری مثال کیسی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ذائچے آتے ہیں، بکنگ ہو جاتی ہے، میں مصروف ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ سے ویڈیو بھی نہیں بنا پاتا۔ اب اس کی میں ایک ازرہ تفنن، مزاح کے طور پہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، اچھا یہ بتا دوں کہ یہ میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسی کوئی سنی سنائی بات یا ایسے میں فضول جو ہے بات نہیں کرتا۔ سید گل حسن شاہ قلندر پانی پتی نے جو بایوگرافی لکھی ہے قلندر پاک غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کی، تذکرہ غوثیہ، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ چونکہ غوث علی شاہ قلندر پانی پتی یہ ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تذکرہ غوثیہ میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ واقعہ سن کے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب میں نوش تھے، ان کو میں نوشی کی عادت تھی، وہ جام، مینا، ساغر وغیرہ، وہ رند تھے، وہ جایا کرتے تھے، ملامتیا بھی تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو جو میں ہے بنت انگور، خمر، شراب، وہ مل نہیں رہی۔ تو بڑی تگ و دو کی، بڑے لڑکوں کو، لونڈوں کو دوڑایا ادھر ادھر کے کہیں سے لے کے آؤ، لیکن وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ مل نہیں رہی۔ مرزا صاحب بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مرزا کے کچھ دوست حاجی نمازی بھی تھے، صوم و صلات کے پابند بھی تھے۔ تو ایک صاحب نے مرزا صاحب سے کہا کہ دیکھیے مرزا صاحب، آج اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ نہ پئیں، تو اس نجاست سے بچ جائیں، دفع کریں پرے، نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آج موقع بن گیا ہے، تو وضو کیجئے اور مسجد میں تشریف لے آئیے، اذان ہو چکی ہے، اذان عصر ہو چکی ہے، تو آئیے نماز پڑھیے، کوئی نیکی بھی کر لیں، کوئی نماز بھی پڑھ لیں، کوئی خداوند حضور کے بارگاہ میں سربہ سجود بھی ہو جائیں۔ تو مرزا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں تو مل نہیں رہی، چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو مرزا صاحب مسجد میں تشریف لائے، وضو کیا، اور عصر کی اذان ہو چکی تھی، تو عصر سے پہلے جو 4 سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں وہ 4 سنت غیر موقدہ پڑھی۔ اس کے بعد ابھی 5 یا 10 منٹ کے بعد با جماعت نماز عصر مسجد میں قائم ہونی تھی، ابھی اس میں ٹائم تھا۔ مرزا صاحب نے صرف سنتیں پڑھی ہیں، سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیچھے مسجد کے دروازے پہ گلی پہ ایک لونڈا آیا جس کو مرزا صاحب نے بگایا ہوا تھا میں لینے کے لیے۔ وہ لونڈے نے کیا شش شش، مرزا صاحب نے جب مڑ کے دیکھا تو اس نے بغل سے وہ بوتل نکال کے دکھائی کہ مل گئی ہے۔ مرزا صاحب اٹھے اور جناب مسجد سے باہر، تو جو حاجی نمازی ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے کہا مرزا صاحب رک جائیں، فرض تو پڑھ لیں۔ مرزا صاحب نے کہا میرا سنتیں پڑھنے سے ہی کام ہو گیا ہے، مجھے فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا کام تو سنتیں پڑھنے سے ہی ہو گیا ہے۔ تو میرے ساتھ معاملہ یہی ہوتا ہے، جیسے ہی میں اپنا ایک آدھ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو
جو حاجت مند ہیں سائلین ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، وہ اسسٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو 3 یا 4 مہینے کے بعد آپ کا چارٹ بنے گا، آپ پیمنٹ دے دیں، یہ اس کی فیس ہے۔ وہ اب لائن میں لگ گئے انتظار میں، میری ڈائری فل۔ اب میرا تو ویڈیو ایک بنایا کام ہو گیا، میری تو بکنگ ہوگی، میں تو اب 3-4 مہینے موجود نہیں ہوں۔ تو اس میں نقصان ہو رہا ہے ویورز کا اور سبسکرائبرز کا۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کا منتھلی ہورosکوپ نہیں آ رہا، آپ 2-4 ویڈیو لگاتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ڈائری فل ہے۔ دیکھیں ہم تو مولوی پیر ہیں، مولوی صوفی عامل ٹائپ لوگ ہیں ہم۔ جو میرے شاگرد ہیں علماء ذاکرین خطیب، ان کی 2-2 سال ڈائریاں فل ہیں، محافل میلاد پہ ان کی بکنگ ہوئی ہے، نعت خوانوں کی ڈائریاں فل ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بندہ ناچیز الحمدللہ طالب علم بھی ہوں اور معلم بھی ہوں علوم فلکیہ روحانیہ کا، مخفی علوم کا، علم جفر، علم رمل اور علم نجوم۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے رسول پاک کا فضل ہے، کرم ہے، آل محمد علیہ السلام کا فیض ہے، مطالعہ تحقیق ہے۔ تو علوم و فنون موجود ہیں، تو اس سے آپ اس طرح استفادہ کیجئے کہ اب یہ مستقل لمبا چوڑا چارٹ بنوانے کے بجائے ٹو دا پوائنٹ شارٹ کٹ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، اس کا حل دریافت کریں علم نجوم کی روشنی میں، علم رمل کی روشنی میں، اور اس مسئلے کو حل کروائیں۔ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، میں نے اپنی محنت کی فیس لینی ہے، ہدیہ لینا ہے، باقی کام آپ کا انشاءاللہ العزیز ہوگا، ضرور ہوگا۔ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ علوم و فنون مددگار ہیں اور یہ پاکیزہ علوم ہیں، ان کی روشنی میں، مقدس نورانی علوم کی روشنی میں، اسماء الہیہ اسماء حسنہ کی روشنی میں آپ مدد لیں تاکہ میرا برڈن بھی کم ہو۔ اب مجھ سے یہ لمبے چوڑے تفصیلی ذائچے نہیں بنائے جاتے، چونکہ میں یہ سافٹ ویئر کی پوری مکمل مدد نہیں لیتا، میں اپنی تقویم سے اور اپنے ذاتی استخراجی طریقہ سے میں یہ ذائچہ بناتا ہوں، بڑا اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور یہ بڑا عرق ریزی کا اور عمیق گہرا کھپت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، میں کیسے ذائچہ بناتا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں بنے گا، تاکہ ویورز کو ٹائم ملے، سبسکرائبرز کو ٹائم ملے، اور آپ لوگوں کو ہر مہینے 12 برجوں کا مکمل ہورosکوپ ملتا رہے اور میرا برڈن کم ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، تاکہ جو سینکڑوں لوگ انتظار میں ہیں، جن کو ہم نے کئی مہینے سے روکا ہوا ہے کہ بھئی آپ کی باری بعد میں آئے گی، بعد میں آئے گی، آپ لوگ بھی جلدی رابطہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، ہماری خیر فرمائے۔ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، عالمی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ استفادہ حاصل کریں اور سب کا فائدہ ہو۔ جو سروس حاصل کر رہے ہیں، فیس پے کر رہے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، اور جو آپ جیسے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو۔ میں تو چاہتا ہوں سب کا بھلا اور سب کی خیر۔ یہ پیغام ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، خوش رہیں، خوشحال رہیں، سلامت رہیں، باکرامت رہیں۔ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں کال مت کریں، اس واٹس اپ بزنس پہ آپ میسیج کریں، اسسٹنٹ موجود ہیں، اپنا مسئلہ بتائیں، اس کے مطابق آپ کا جو حل ہے وہ تجویز کر دیا جائے گا۔ خدا حافظ۔